अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। आज की दरसगाह है जामिया पंजाब। जामिया पंजाब मेरा आपका बहुत सारे ऐसे लोगों का जो यहाँ से पढ़कर निकले हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद हैं, उनका रोमांस है। तो डेफ़िनेटली जब पंजाब यूनिवर्सिटी में हम आते हैं तो हमारे माजी की जो यादें और माजी के जो झरोखे हैं वो फूट पड़ते हैं और हम उस सुनहरे दौर को याद करते हैं। और बिलाशुबा कोई भी जब यहाँ पे आता है तो उसको उस वक्त के वो क्लासरूम के तमाम मनाज़र जो हैं वो उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी इंतज़ामी पोस्ट पे मौजूद हैं वाइस चांसलर, जो जब हम यहाँ पे बतौर तालिब इल्म पढ़ते थे तो वो हमारे उस्ताद हुआ करते थे, तो वो हमारे प्रोफेसर और हमारे टीचर थे। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह इस यूनिवर्सिटी की बागडोर संभाले हुए हैं और वाइस चांसलर के ओहदे पर मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद साहब आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और जहाँ पे जनरल डिस्कशन हम करेंगे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के, चूँकि अब वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं तो यूनिवर्सिटी के स्पेसिफ़िकली जो मामलात हैं वो भी उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो आपको हम मुबारकबाद देते हैं कि आप हमारे उस्ताद भी हैं और मेरा ख्याल है मुतअद्दिद दफ़ा 5वीं या 6ठी दफ़ा आप टॉप 2% जो साइंसदान हैं वर्ल्ड के, उनमें आपका दोबारा से शुमार हो गया है। तो अभी मुझे पता चला कि रिसेंटली एक नई अनाउंसमेंट आई है और उसमें दोबारा से आपका इंतखाब हुआ है। तो ये क्या कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है सर आपके पास कि आप ही बार बार आपका नाम मुंतखब होता है? जी राशिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके साथ कई दफ़ा पहले मुलाकात रही है और इस यूनिवर्सिटी के साथ आपका गहरा ताल्लुक़ है। तो आज मेरा एक नया रोल ज़रूर है, लेकिन आपके साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो बहुत पुराना है। तो ये जो आपने बात की है ना गिदड़ सिंगी की, गिदड़ सिंगी एक ही है कि आप ज़िंदगी में अपना काम करते चले जाएं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर इस बात की फ़िक्र किए कि आपको इसका बदला या सिला क्या मिलेगा। मैं एक उस्ताद हूँ, 30 साल से ज़्यादा मेरी इस यूनिवर्सिटी में सर्विस हो गई है। मैं एक रिसर्चर हूँ और ये जो आपने बात की है ना टॉप 2% की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये स्कोपस बेस जो डेटाबेस है एक, उसमें से डेटा लेके तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, उन्होंने एक लिस्ट का सिलसिला शुरू किया बनाने का और आज ही इत्तेफाक से उसका 6ठा वर्जन या 6ठा एडिशन आप कह लें वो सामने आया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही इस लिस्ट में टॉप 2% जो मेरा फील्ड है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का, उसमें टॉप 2% रिसर्चर ऑफ द वर्ल्ड में शामिल रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग पहले शुरू में जो लिस्ट आई थी उसमें हमारी यूनिवर्सिटी के थोड़े लोग थे और आज की जो लिस्ट है उसमें हमारी तादाद एक ज़्यादा बड़ी बन गई है। सर डेफिनेटली ये भी खुशी की बात है कि और भी लोग हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, लेकिन जब यूनिवर्सिटी का सरबराह खुद लीड करता हुआ हमें दिखाई देता है तो मेरा ख्याल है कि ये ओवरऑल यूनिवर्सिटी के एक तशख़्ख़ुस के लिए भी एक बड़ा एक इमेज बिल्डिंग वाला मामला है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये यूनिवर्सिटी का इमेज इससे बनता है। आज ही मैंने ख़बर भी रिलीज़ कराई है इसकी और मैंने अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश की है और असातिज़ा की हौसला अफजाई के लिए भी बात की है। और आज ही के दिन हमें ये खुशखबरी मिली है कि हमारे यूनिवर्सिटी के 20-21 जो असातिज़ा हैं वो इसमें शामिल हैं। गो के ज़्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबाजात से हैं, लेकिन सोशल साइंसेज से भी हम 2 लोग इसमें शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि असातिज़ा की ये जो मेहनत है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, एक गरीब मुल्क में और जो वसाइल के एतबार से कमतर है, उसमें रह के भी अगर वो दुनिया में अपना नाम पैदा कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम पैदा कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की ज़रूरत है। सर अच्छी बात है, कोई भी अचीवमेंट है उसको सराहा जाना चाहिए। आपके असातिज़ा ने अगर मेहनत की है तो ये काबिल सताइश है। अच्छा सर, अब आते हैं यूनिवर्सिटी के स्पेसिफ़िकली मामलात की तरफ, क्योंकि सर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का आपका शोबा है बेसिकली। तो बात तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के मौजू के ऊपर बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन चूँकि अब आप वाइस चांसलर हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी सी डाइवर्ट होती हैं, तो यूनिवर्सिटी के मामलात और इसके हालात वाक़यात के बारे में भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर,
یہ ایڈمیشن کا سیزن ابھی آپ کا گزرا ہے، ایک تو یہ کہ تقریباً میرا خیال ہے 12-13 سال بعد جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے جو داخلہ ٹیسٹ ہے وہ منعقد کروایا ہے، جبکہ اس سے پہلے اوپن میرٹ پہ ایڈمیشنز ہوا کرتے تھے، جس سے بہت سارے لوگ خوش بھی تھے، جا کے کچھ لوگ ناخوش بھی تھے کہ دیکھیں جی یہ میرٹ کا قتل عام ہے، یہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ ضرورت آپ کو دوبارہ سے کیوں پیش آئی ہے، جبکہ 2009 میں آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے لاسٹ ٹائم اینٹی ٹیسٹ کا سلسلہ تھا، اس کے بعد یہ منقطع ہو گیا، تو یہ تقریباً آپ نے دیکھا نا 13-14 سال بعد یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کو دوبارہ سے اینٹی ٹیسٹ؟ جی راشد صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے اس نے ایک دفعہ پہلے تجربہ کیا تھا، لیکن اب ضرورت اس کی اس لیے پیش آئی کہ ایک تو اس ملک میں جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے انہوں نے پچھلے سال ایک نئی انڈر گریڈ پالیسی دی، اس پالیسی میں انہوں نے یہ لازم کیا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ اپنے انڈر گریڈ کے اوپر خاص طور پہ جو ہے وہ اینٹی ٹیسٹ لیا کرے۔ تو ایک تو HEC کی ہدایت تھی، پچھلے سال ہم نے یہ کیا تھا کہ HEC کا اپنا ایک سسٹم ہے اس طرح کا ٹیسٹ لینے کا، تو ہم نے یہ ٹیسٹ ان سے دلوایا تھا۔ صحیح۔ تو اس دفعہ ہمارے اساتذہ کا یہ خیال تھا کہ ہم اتنی بڑی یونیورسٹی ہیں، اتنا پرانی یونیورسٹی ہیں، اور ہم لاکھوں طلبہ و طالبات کا ہر سال امتحان لیتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ، تو 1-2 گھنٹے کا ٹیسٹ ہمارے اپنے لیے منعقد کرانا کون سا مشکل کام ہے۔ تو ہم نے یہ ارادہ کیا اور ہمارا جو ٹیسٹ ہے الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہم نے 3 مرتبہ اس کو منعقد کرا چکے ہیں۔ پہلی دفعہ اس میں 40,000 طلبہ طالبہ نے حصہ لیا، دوسری دفعہ 30,000، اور ابھی بھی ہمارے پاس کچھ سیٹیں خالی تھیں، تو ہم نے سوچا کہ ایک دفعہ اور امتحان لیا جائے، تو 5,000 سے زیادہ طلبہ نے اس دفعہ پھر امتحان دیا ہے، اور الحمدللہ بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی مسئلے کے یہ ٹیسٹ ہوا ہے۔ اور ہمارا ٹیسٹ جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے کہ اس میں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے انہوں نے اپنے ٹیسٹ کی لسٹ میں اس کو شامل کر لیا ہے، اور ہمارے ٹیسٹ کو انہوں نے ایک کوالٹی کا ٹیسٹ قرار دیا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر کے اداروں میں جو انجینئرنگ کے پروگرامز ہیں اس میں پنجاب یونیورسٹی کا ٹیسٹ بھی قابل قبول ہوگا آئندہ سے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، آپ نے 3 مراحل میں اینٹی ٹیسٹ کی بات کی، تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بڑا قابل غور ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ سیٹس بچ گئی تھیں تو ہم نے سوچا کہ مزید لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے۔ سر یہ سیٹ پنجاب یونیورسٹی میں بھی سیٹس خالی رہ گئی ہیں، یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے، اور اوور آل بھی میرے نالج میں آیا ہے کہ اس سال انڈر گریجویٹ میں طلبہ کی پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں انٹیک بڑی کم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو یہ سر کوئی الارمنگ سچویشن تو نہیں نظر آ رہی ہے؟ اس میں دیکھیں، میں ایک پارشلی میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا۔ اس میں ایسا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کی حد تک تو اس کا جواب یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی نے اس دفعہ جو داخلے ہیں وہ بالکل بر وقت کھول لیے، اور FFSC کا رزلٹ آنے سے پہلے کھول لیے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس وقت تک اپنا فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے پیپر دیے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے، اور آگے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ تو جب ہم داخلے ٹائم پہ کھولیں گے یا تھوڑا ارلی کہہ لیں کھولیں گے تو اس کے اپنے فوائد ہیں، وہ فوائد ہم نے سمیٹے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سوچنے کی ہے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس دفعہ داخلے کم ہوں گے انڈر گریڈ پروگرامز میں۔ اچھا۔ اصل مسئلہ جو ہے نا جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ کم ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں، اور اس میں ہماری یونیورسٹی بھی شامل ہے، کہ نئے پروگرام شروع کیے ہیں، سیٹوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ آپ جب ایک شہر میں یا ایک جگہ پہ جہاں پہ فرض کریں 1,00,000 بچے نے داخلہ لینا ہے، آپ ان کے لیے سیٹیں 1,20,000 کر دیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے گا کہ وہ اوپر کی 20,000 تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ نہیں تو سر، اگر نئے شعبہ جات شروع کیے ہیں تو پھر یہ سوسائٹی کی ڈیزائر کو بھی تو دیکھیں نا۔ اگر سوسائٹی کی ڈیزائر ہے تو آپ نئے شعبے کھول لیں، اپروو بھی کروا لیں HEC سے، انٹیک بھی ان کی وہ بھی شروع کر دیں، ایڈمیشنز بھی کمپین سٹارٹ کر دیں۔ لیکن اگر سوسائٹی کی ڈیزائر نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر وسائل کا ضیاع نہیں ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نمبر آف اسٹوڈنٹس ہیں کسی خاص سبجیکٹ میں اس کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر جینیٹکس میں ایک نئے ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے یا نئے شعبے کی یا نئے پروگرام کی ضرورت ہے تو اس کو شروع تو کر لیا۔ صحیح۔ اچھا، جب ہم فرسٹ ٹائم کسی پروگرام کو شروع کرتے ہیں تو اس کو سیٹ ہوتے ہوتے، اس کو پاپولر ہوتے ہوتے کچھ وقت لگتا ہے، صحیح، کیونکہ بچوں کو شروع میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نیا شعبہ ہے۔ جیسے ہم نے ابھی 2 سال پہلے ڈیٹا سائنس کا شعبہ شروع کیا ہے، اب ڈیٹا سائنس کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ بچوں کو پتہ لگتے لگتے ٹائم لگے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شعبہ پہلے سے کھلا ہوا ہے
اس کی ویلیو اتنی زیادہ کوئی کم نہیں ہوتی کہ اس کو بند کر دیا جائے. صحیح. تو اس طرح سے جو شعبے پہلے ہیں اس کے بعد جو دوسرے شعبے ہیں ان کو ملا کے دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹس کی تعداد ضرور تقسیم ہوگی, لیکن ایک شعبہ نیا کھولتے ہوئے دوسرے کو سرے سے بند کر دیا جائے یہ پھر ناانصافی ہوگی. کہ شعبے جو ہیں وہ اپنا مقام خود بناتے ہیں, لیکن مقام بناتے ہوئے یا مقام کو گواتے ہوئے ان دونوں کاموں میں وقت لگتا ہے. تو ایک شعبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگر اس نے ختم ہو جانا ہے تو اس کو بھی 5-10 سال چاہیے ختم ہونے میں, اور دوسرے کو اپنی جگہ بنانی ہے تو اس کو بھی 5-10 سال چاہیے اپنی جگہ بناتے ہوئے. تو یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے نا, اس میں ایک کی طرف آہستہ آہستہ بچے بڑھیں گے اور دوسرے کو آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. تو جب ہمارے بعض ایسے شعبے اگر آئندہ فیوچر میں جا کے وہ بالکل ہی بند ہونے کے قریب ہوئے تو ہم انہیں بند بھی کر دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر معاشرے کو ضرورت نہیں ہے تو ہم بند کر دیں گے. لیکن یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے ہمیں ایک طرف نئی ٹیکنالوجی کو بھی ویلکم کہنا ہے. ہم نے جیسے میں نے ڈیٹا سائنس کی مثال دی, اسی طرح ہم نے پچھلے سال جو ہے ای کامرس کا شعبہ شروع کیا اور شاید ہم اس ملک میں پہلے ہیں, پنجاب یونیورسٹی پہلی ہے کہ جنہوں نے ای کامرس کا شعبہ شروع, ای کامرس پہ ایک نیا پروگرام شروع کیا BS کا. صحیح ہے. اسی طرح سے ہوگا کہ جب اس کے کچھ بیچز نکلیں گے 1-2 تو پھر ہم MS اور PhD بھی شروع کر دیں گے اس میں. اچھا ٹھیک ہے سر. عموماً کیونکہ ہم بھی بڑا عرصہ میں نے کور کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کو, عموماً جب ایڈمیشنز کا سیزن آتا ہے نا داخلوں کے لیے بڑی سفارشیں ہوتی ہیں. تو ظاہر ہے اب آپ وائس چانسلر ہیں تو سفارشیں تو آتی ہوں گی اور پاورفل لوگوں کی بھی آتی ہوں گی, تو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے یہ کیا کہ ہمارے پاس کچھ تو میرٹ کی سیٹیں, زیادہ تر میرٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ گنجائش نکل سکتی ہے سفارش کرنے کی, جیسے مثال کے طور پہ سپورٹس ہے یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. میں نے یہ کیا کہ اس کی کمیٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹی میں. جب سے میں وائس چانسلر ہوں, میں نے جب داخلے شروع ہوئے تو میں نے ان دونوں کمیٹیز کی میٹنگ بلائی اور میں نے ان کمیٹیز کے جو ممبرس تھے ان سے مسائل پوچھے. تو اس میں ایک مسئلہ میرے سامنے یہ رکھا گیا کہ سفارشی آتے ہیں اور بعض اوقات وہ کامیابی سے داخلہ لے بھی لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم میرٹ پر اچھے سپورٹس مین نہیں لے سکتے, اچھے سپیکر, اچھے نعت خوان, اچھے قاری. ڈیفینیٹلی اگر کسی نے سفارش پہ اگر سپورٹس کے کوٹے پہ جانا ہے تو وہ سپورٹس مین ہے ہی نہیں, تو آگے وہ فیل ہو جائے گا نا, مطلب جب وہ اپنے اس کے سپورٹس کے میدان میں. تو میں نے دونوں کمیٹیز کے سامنے ایک بات کہی, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک بڑی بات کہنے لگا ہوں. میں نے دونوں کمیٹیز کے سامنے یہ بات کہی کہ اس دفعہ میری طرف سے یعنی وائس چانسلر آفس کی طرف سے آپ کو ایک داخلے کی سفارش بھی نہیں آئے گی. صحیح. میرے اوپر بہت پریشر آیا, سفارشیں آتی ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگوں کی سفارشیں آتی ہیں, لیکن جب آپ میرٹ پر کام کرنے کا تہیہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے. اور میں اس میں جو ہے نا وہ ضرور بات کروں گا کہ میرے جو امیجیٹ باسز ہیں, مثال کے طور پہ میرے جو باس ہیں وہ گورنر پنجاب ہیں, چانسلر یونیورسٹی کے, انہوں نے بھرپور میرا ساتھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل میرٹ پہ کام کرو, اور میں نے کوئی ایک بھی سفارش نہیں کی. اور میں نے کمیٹی سے کہا کہ جب آپ کو وائس چانسلر سفارش نہیں کر رہا تو کسی اور کی سفارش لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. صحیح. آپ 100% میرٹ پہ کریں. ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں جو سپورٹس کو بھی دیکھتے ہیں, ٹرائل لیتے ہیں, اسی طرح دوسری ایکٹیویٹیز کے بھی ٹرائل لیتے ہیں. تو یہ چیز اب ریکارڈ پہ ہے کہ وائس چانسلر آفس کی طرف سے کوئی ایک چٹ, کوئی ایک نام بھی ان کمیٹیز کو نہیں گیا, اور 100% جو داخلے ہیں وہ میرٹ پہ ہوئے. اچھا سر, کچھ عرصہ پہلے نا DC یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب سے میری بات ہوئی تھی, اسی طرح ہی آپ کی طرح انہوں نے ہمیں ٹائم بخشا, ان کی مہربانی. ان سے بھی یہی کویشچن میں نے کیا نا, تو انہوں نے سپورٹس کا نام لیا, لیکن انہوں نے ساتھ یہ بات کی کہ ہم سپورٹس یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں نا ان میں ایڈجسٹمنٹ کر دیتے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ شرط لگا دیتے ہیں کہ جی آگے جا کے یہ پرفارم کرنا اس کی ذمہ داری ہے, ایڈجسٹ کرنا ہمارا کام ہے. آگے جا کے اگر یہ پرفارم نہ کر پایا, لیٹ سپوز ہم اسے انگلش سپیچ کے کوٹے میں ایڈجسٹ کرتے ہیں, تو آگے جا کے وہ انگلش سپیچ کے کسی بھی کمپٹیشن میں پرفارم ہی نہ کر پایا تو وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا. دیکھیں جناب, دیکھیں ان کی میں بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ ہمارے محترم دوست ہیں, انہوں نے کس کنٹیکسٹ میں یہ بات کی مجھے اندازہ نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں اس وقت پنجاب یونیورسٹی کی. دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں اس قسم کی سیٹوں پہ بہت بڑی تعداد میں اپلیکینٹس آتے ہیں, اور ہم پیورلی میرٹ کے اوپر ان کا امتحان لیتے ہیں. اگر ایک بچہ ابھی پرفارم نہیں کر رہا
صحیح ہے. اور میں اس کو سفارش کی بنیاد پہ اس شرط کے ساتھ کہوں، اس بچے نے کبھی جو ہے وہ بیٹ نہیں پکڑا، اس نے ریکٹ نہیں پکڑا، کہیں نہیں کھیلا، کسی لیول پر نہیں کھیلا، اس کے پاس نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے. مطلب کہ آپ کی پالیسی اسٹریٹ فارورڈ ہے. جی بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے بھائی، نہیں ہے تو میں نہیں نے ہے. کہا جی، میں نے کہا آپ کے پاس ایکسپرٹ ہیں، ساری اسپورٹس کے بھی ہیں، ساری کوکریکولر ایکٹیویٹیز کے بھی ہیں، صحیح ہے. آپ ان کا ٹیسٹ لیں اور جو بچہ ابھی نہیں پرفارم کر رہا اس سے معذرت کریں. ٹھیک ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں پوچھوں گا آپ سے، نگران سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، تو نگران سیٹ اپ میں تعلیمی اداروں کو، خصوصاً جو اٹانومس باڈیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کو کن کن مسائل کا سامنا ہوتا ہے؟ بریک کے بعد ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام درسگاہ. میرے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب. سر، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اوور آل ایڈمیشنز کے معاملات کی. اچھا سر، نگران حکومت کا سیٹ اپ چل رہا ہے اور ابھی الیکشن جو ہے وہ کوئی غیر یقینی سی صورتحال ہے کہ کب ہوں اور کوئی پراپر سیٹ اپ ہو اور ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے چلے. نگران حکومت میں یونیورسٹیاں جو کہ اٹانومس باڈیز ہیں، ان کو بھی مسائل کا یقینی طور پر اسی طرح سے سامنا ہے جس طرح سے دیگر محکموں اور دیگر شعبوں کو ہے، یا کہ آپ کا تھوڑا سا اٹانومس ہونے کی وجہ سے ایج مل جاتا ہے آپ کو؟ اس کا یہ ہے جی کہ دیکھیں، جنوری سے اب تک نگران حکومت چلی آ رہی ہے اور میں نے ٹک اپ کیا ہے 31 مارچ کو اس کا چارج وائس چانسلرشپ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت میں جو ریگولر وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو رہی، یہ تو ایک مسئلہ ہے. صحیح. کیونکہ میری یہ خواہش ہے اور میری یہ سوچ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ریگولر وائس چانسلر مینس 4 سال کے لیے اپوائنٹمنٹ ہو جائے تو بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں جو اچھے طریقے سے پلان کر کے ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یا کم از کم پرو وائس چانسلرز موجود ہوں، جس طرح آپ ہیں یہاں پہ پرو وائس چانسلر ہے نا، تو ایک آلٹرنیٹ ایک سولوشن ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. دیکھیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے گورنر پنجاب صاحب کی اس ایفرٹ کو، اس کوشش کو، کہ انہوں نے کم از کم اس کا یہ حل نکالا کہ پرو وائس چانسلر ساری یونیورسٹیوں میں اپوائنٹ کر دیں. اس وقت پنجاب کی بیشتر یونیورسٹیوں میں پرو وائس چانسلر ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ گیپ نہیں آنے دی. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جلد سے جلد مستقل وائس چانسلر کا انتظام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے فائدے کی بات کی ہے نا، دیکھیں یونیورسٹیز کو جو نگران حکومت میں خاص فائدہ پہنچا ہے وہ اس طرح سے پہنچا ہے کہ وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے نا، جیسے آپ نے ابھی سفارشوں کی بات کی تھی، اب میں پوری ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں کہ گورنر صاحب، سی ایم صاحب، ہمارے منسٹر ہائر ایجوکیشن کے کبھی کوئی سفارش نہیں کی اور کوئی مسئلہ نہیں پیدا کیا یونیورسٹیوں کے لیے. صحیح. اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کریں، ہمیں گائیڈ ضرور کرتے ہیں، اپنی طرف سے پالیسیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتے. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومتوں کا جو کردار ہے وہ یونیورسٹیوں کے حق میں بہت بہتر ہے. اچھا سر، یونیورسٹی میں ابھی پہلے ہم ایڈمیشن کی بات کر رہے تھے کہ ایڈمیشن کا سیزن ہے اور سیٹوں کی کمی یا اسٹوڈنٹس کی تعداد، یہ وہ ایک اور بڑا مسئلہ ہے. پنجاب یونیورسٹی میں اور پنجاب کی دیگر یونیورسٹیوں میں دوسرے صوبوں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے. اچھا، انہیں میرٹ میں بھی تھوڑی چھوٹ دی جاتی ہے، رعایت دی جاتی ہے، انہیں ایڈمیشن آسانی سے مل جاتے ہیں، جبکہ ان صوبوں کی اپنی جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی تعداد ہی بڑی کم ہے. تو سر یہ پالیسی کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب پالیسی نہیں ہے کہ اپنے صوبے میں جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کم ہیں، جبکہ اسی صوبے کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پنجاب کی یونیورسٹیوں میں کوٹے کے اوپر جناب جی انجوائے کر رہے ہیں ایڈمیشنز. تو یہ اس پالیسی میں کیوں ہے اس طرح سے؟ اس کے بارے میں راشد صاحب یہ کہوں گا کہ جب یہ پالیسی بنائی تھی پنجاب کی حکومت نے آج سے کئی سال پہلے، تو ایک خیر سگالی کے جذبات کہ ہمارے جو چھوٹے صوبے ہیں یا ایجوکیشن کے اعتبار سے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے یہاں پہ سہولیات دی جائیں. صحیح. اب جیسے پنجاب یونیورسٹی کی میں مثال دوں گا کہ یہاں پہ سیٹیں مخصوص کی گئیں بلوچستان کے بچوں کے لیے. نہ صرف سیٹیں مخصوص کی گئیں بلکہ ان کا داخلہ کی فیس، ان کے ہاسٹل کی فیس بھی فری کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ منتھلی اسکالرشپ بھی شروع کیا گیا جو ان کو ملتا ہے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی اس لحاظ سے تو بڑی اچھی تھی کہ وہاں پہ، اور میں اس پہ ورکنگ کرا رہا ہوں، انفارملی تو میرے پاس انفارمیشن ہے، لیکن میں اس کو فارملی ایک لسٹ بنوا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سے فارغ تحصیل بچے آج کل بلوچستان میں کیا کیا کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ بعض بچے جو ہمارے گریجویٹ ہوئے وہ بڑے اہم عہدوں پر جا کے لگ گئے ہیں، ان میں سے کئی جو ہے وہ پی سی ایس یا سی ایس ایس کا ایگزام پاس کر گئے، کئی بڑے اچھے عہدوں پہ جا کے لگے۔ اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹے صوبے کے جو عوام ہیں ان کے لیے ایک کنٹریبیوشن کی ہے پنجاب یونیورسٹی نے۔ باقی جو آپ نے بات کی ہے نا، دیکھیں اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں تو میں اس کو ایک منی پاکستان کہتا ہوں۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ہے وہ گوادر سے لے کے تو اسکردو تک کا بچہ موجود ہے، اور پاکستان کی تمام زبانیں بولنے والا، پاکستان کے تمام علاقوں کے رہنے والا بچہ اور بچی یہاں پہ موجود ہے۔ صحیح۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک نیشنل ہارمنی بنانا چاہتے ہیں، لوگ مل کے رہیں، وہ کیسے سیکھیں کہ دوسری زبانوں اور کلچر سے آنے والوں کے ساتھ ہم نے کیسے گزارا کرنا ہے، تو پنجاب یونیورسٹی اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک جو خدشہ ہوتا ہے نا، وہ خدشہ یہ ہے کہ بعض بچے یہاں پہ جو ہے وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں یا کچھ شرارتیں کرتے ہیں یا کچھ گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے، وہ پنجاب کے بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں سر، میں اس طرف آنا تھا، میں نے چلیں آپ نے بات چھیڑ دی ہے جی کہ دیکھیں آپ تو سوچ رہے ہیں فائدہ کرنے کی، جی، لیکن اگر اس کے نتائج جو ہیں وہ منفی اگر مرتب ہو رہے ہیں کہ ایک تو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اپنی یونیورسٹی میں اعلیٰ لیول کی ایک ایجوکیشن جو ہے، جو کہ شاید جس کے سٹینڈرڈ کا ان کے اپنے صوبے کے سٹینڈرڈ سے زمین آسمان کا فرق ہے، یہ چیز دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ یہاں پہ آ کے ایکسپلائٹ کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور آپ کے لیے ہی وہ مسائل کی وجہ بن جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی کو پھر ریویو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ دوسرے صوبوں کو ہم نے یہاں فاٹا کو بھی سیٹیں دی ہوئی ہیں، اور ہم نے یہاں گلگت بلتستان کو بھی سیٹیں دی ہوئی ہیں۔ ہاں، اس طرح کے جو علاقے ہیں ان کے لیے سیٹیں مخصوص ہیں۔ سیٹیں ختم کرنے اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل یہ ہے کہ قانون کی عملداری ہو۔ اور آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہ بچے یہاں آ کے، اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ سارے بچے جو بلوچستان سے آتے ہیں وہ یہاں آ کے خرابی کرتے ہیں۔ میں نے تو مثال آپ کو دی ہے کہ بڑے بڑے اچھے بچے اور بڑے اچھے ذمہ دار بچے اور وہاں جا کے اپنے معاشرے میں بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ جو بات ہے نا کہ کچھ بچے شرارت کرتے ہیں یا خرابی کرتے ہیں، وہ بچے نو ڈاؤٹ کہ وہاں کے بھی ہیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ یہاں کے بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم جو علاقائی بنیاد پہ جو بات کر رہے ہیں، یہ بڑی یونیورسٹیوں کا، یہ بڑے صوبوں کا یہ فرض ہے کہ وہ چھوٹے صوبے اور جو دور دراز کے علاقے ہیں ان بچوں کو، ہم تو ہاسٹل میں بھی ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، جو بچہ جتنی دور سے آتا ہے اس کو ہاسٹل میں پرائرٹی ملتی ہے، اور نزدیک والے بچے کو، وہ چاہے پنجاب کا ہے، اور نزدیک والے بچے کو ہاسٹل بعد میں ملتا ہے، پہلے ہاسٹل ہم دور والے بچے کو دیتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنے مہمان سمجھتے ہوئے ہمیں ان کے کلچر سے بھی واقف ہونے کے لیے، اور پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے میں تو وہ اپنے کلچرل ڈیز بھی مناتے ہیں، سندھی بھی مناتے ہیں، بلوچی بھی مناتے ہیں، پٹھان بھی مناتے ہیں، اس طرح کشمیری باقی لوگ جو ہیں وہ اپنے فنکشنز بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان کا کوئی دن ہے، کوئی نیشنل سر میں بات کروں گا، پھر آپ وہی کہیں گے کہ وہ یہاں کا بھی بچہ ہو سکتا ہے، اس صوبے کا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہاسٹلز میں شروع سے ایک چیز ہے، ہاسٹل میں انلیگل اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہاں سے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، ڈگریز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، پھر بھی کہیں پہ باہر جاب کرتے ہیں، لیکن 4-5 سال یہاں پہ اپنے کسی دوست کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، اس کے ساتھ روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ اگر دوسرے صوبے کا کوئی بچہ ہے تو اس کے ساتھ اگر کوئی انلیگل رہ رہا ہے تو آپ یقیناً یہی کہیں گے کہ وہ یہاں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا تدارک ہوا ہے ابھی تک کہ نہیں ہوا؟ میرا خیال ہے کافی حد تک تدارک ہوا بھی ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ 100% اس پر قابو پا لیا گیا ہے تو میرا خیال یہ صحیح بات نہیں ہوگی، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن میں جو آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا نا، میں اس کے بارے میں پھر وہی کہوں گا کہ اس کی جو بنیاد ہے نا وہ صوبائیت یا علاقائیت نہیں ہے، اس کی بنیاد وہی ہے کہ جہاں پہ ہمارا کنٹرول تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے وہاں پہ بچے جو ہیں اس قسم کی جو سہولت اپنے لیے بنا لیتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ چوہے بلی کا کھیل جاری رہتا ہے، کبھی ہم چھاپے مارتے ہیں، ہم ان کو نکال بھی دیتے ہیں، کبھی وہ دوبارہ سے بھی آ جاتے ہیں، تو یہ کام جاری رہتا ہے، اور اس کو گریجولی ہم جو ہے وہ اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی انقلاب آ جائے، اچانک ٹھیک ہو جائے اور 100% ہم اس کی رپورٹ دیں۔
اس طرح کے مسائل تھوڑے بہت چلتے رہتے ہیں اور ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہیں. جو ہال کونسل ہے سر آپ کی ہاسٹل کمیٹی ہے اس کا بھی تو ایک رول بنتا ہے کہ نہیں, اس کو کتنا فعال کیا آپ نے؟ ہماری ہال کونسل جو ہے وہ پوری طرح سے فعال ہے. ہمارے چیئرمین ہال کونسل ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں آج کل ڈاکٹر محبوب صاحب, ان کے ساتھ ڈپٹی چیئر ہال کونسل ہیں, میل سائڈ پہ بھی فیمیل سائڈ پہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہال کونسل ایک ہمارا اسٹیچوٹری باڈی ہے یونیورسٹی کی, یونیورسٹی کیلنڈر کے مطابق اس کی میٹنگز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ مشاورت کے بہت سارے اجلاس ہوتے ہیں. خود میں نے اپنے وی سی شپ کے دور میں میل جو اسٹوڈنٹس وارڈنز ہیں ان کے ساتھ علیحدہ میٹنگز کی ہیں, فیمیل کے ساتھ علیحدہ کی ہیں. اور ہاسٹل کے جو معاملات ہیں اس کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے اس ضمن میں کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جو اتنی بڑی تقریباً 8000 بچوں کو ہم بورڈنگ کی فیسلٹی دے رہے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی ایک تعلیمی ادارہ بھی 8000 بچوں کو ہاسٹل کی فیسلٹی دے رہا ہے, لیکن اس کے بعد محدود وسائل کے بعد. سر اس کے باوجود جو ہے آئے دن یہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا ہمیں احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہاسٹلز کی کمی ہے, ہاسٹلز کی تعداد بڑھائی جائے. چلیں مجھے بریک پہ جانے کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آپ سے بات کروں گا. ایک تو یہ کہ یونیورسٹیوں کو روکا گیا ہے نئی بھرتیاں کرنے سے, ٹھیک ہے, تو اس سے کیا مسائل جنم لیں گے, اور ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے وہ بریک کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب. سر ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے, ہم ایک بڑے عرصے سے جس کے شاید منتظر بھی تھے کہ اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی کی دوبارہ سے بات جو ہے نا وہ چل نکلی ہے. آپ کے ہی کولیگ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز صاحب, پہلے یہاں پہ آپ پہلے جو وائس چانسلر تھے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی بنی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کیا اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے اگر بحال ہو جائے تو؟ جی بڑا اچھا آپ نے یہ کویشچن پوچھا ہے کہ ڈاکٹر نیاز صاحب میرے محترم ہیں, میرے سینئر کلیگ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ایک ٹیم ممبر کے طور پر یہاں بھی کام کیا ہے. میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اگر یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اور ظاہر ہے آئین پاکستان کے مطابق تو جمہوری ملک ہے, تو جمہوریت میں رہتے ہوئے جو انتخاب کا حق ہے وہ معاشرے کے ہر طبقے کو ہونا چاہیے اور طالب علموں کو بھی ہونا چاہیے. میں آپ کو امریکہ کی مثال دوں گا. امریکہ میں تو جو سیاسی پارٹیاں ہیں یعنی جو ریگولر سیاسی پارٹیاں ہیں ملکی سطح پہ جو الیکشن لڑتی ہیں ان کے اسٹوڈنٹس ونگز ہوتے ہیں باقاعدہ, صحیح, اور ان کے جو دفاتر ہیں وہ یونیورسٹیوں کے اندر کھلے ہوئے ہیں. اور آپ کی معلومات کے لیے شاید آپ اس بات کو پہلے جانتے ہوں کہ یہ جو بڑے مباحثے ہوتے ہیں نا, 2 پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس کے, آپ پہلا دوسرا تیسرا, یہ یونیورسٹی کے ہال میں ہوتے ہیں. یہ یونیورسٹی کے ہال میں ہوتے ہیں اور آڈینس جو ہے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں موسٹلی. تو بات یہ ہے کہ جن ملکوں نے جمہوریت میں ترقی کرنی ہے وہاں پہ ہر سطح پہ الیکشن اور ووٹ کا حق, اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک چھوٹی عمر میں ہمارے پاس یونیورسٹی میں جو طالب علم آتا ہے وہ 16-17 سال کے بعد آتا ہے, 18 سال میں تو اس ملک کا ووٹر بھی بن جاتا ہے. تو اس کی ایک تربیت ہو جاتی ہے, تربیت ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں جیسے اگر پنجاب یونیورسٹی کی بات کروں تو یہاں پہ جب طلبہ تنظیمیں موجود ہیں, اور طلبہ تنظیمیں جو ہیں وہ آئین پاکستان کے مطابق ہی موجود ہیں, اور کوئی مذہبی بنیاد پہ بنی ہے, کوئی کسی علاقائی بنیاد پہ بنی ہے, کوئی کسی لسانی بنیاد پہ بنی ہے, تو بجائے اس قسم کے تنظیموں کو پروموٹ کیا جائے یہ سب سے بیسٹ نہیں ہوگا کہ طالب علموں کو انتخاب کا حق دیا جائے اور وہ اس حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ایک یونین چنیں. اور مجھے تو یاد ہے جب میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا, یہ 89 کی بات ہے, 1989 کی, اس وقت بے نظیر بھٹو کا دور تھا, وزیر اعظم بنی تھی, انہوں نے الیکشن کرائے تھے. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ مختلف جو ہے نا گروپس نے الیکشن لڑا. سر وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ایک جمہوری ایک نرسری ہے ہماری جمہوریت کی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا ماضی میں گنڈا گردی, گنڈا عناصر, قتل و غارت, تعلیمی اداروں پہ قبضے اور اس قسم کی دڑے بندیاں, اور ان کی پشت پناہی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہوتی رہی ہے. تو آپ کیا سمجھ یہ سب کچھ تو یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا؟
نہیں، میری رائے اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ جو ساری آپ نے خرابیاں گنوائی ہیں، یہ خرابیاں یونین کے دور نہ ہونے میں یہ زیادہ رہی ہیں. مطلب جب یونین نہیں تھی تو قتل پھر بھی ہوئے، مسائل پھر بھی پیدا ہوئے، اور پشت پناہی جو آپ سیاسی جماعتوں کی کہہ رہے ہیں یا گروہوں کی کہہ رہے ہیں وہ پھر بھی ہے، آج بھی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اگر آپ نے لانی ہے تو اس کا کوئی بھی جو حل ہے وہ غیر جمہوری نہیں ہو سکتا. آپ جمہوریت لائیں گے، شروع میں مسائل بھی ہوں گے. اصل میں جو روکنے کی ضرورت ہے نا، وہ ان خرابیوں کو روکنے کی ضرورت ہے. آپ نے پورا سسٹم ہی وائنڈ اپ کر دیا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ کیا جو ملک کی سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ الیکشن لڑتی ہیں اور اس ملک میں حکومت بناتی ہیں، اپوزیشن بناتی ہیں، پارلیمنٹ بناتی ہیں، تو کیا وہاں قتل نہیں ہوتے؟ کیا وہاں لڑائی نہیں ہوتی؟ کیا وہاں پہ غنڈہ گردی نہیں ہوتی؟ لیکن کیا ہم اس ملک میں سے جمہوریت کا جو ہے وہ جنازہ نکال دیں یا اس کا بستر گول کر دیں؟ تو جمہوریت کا جو حل ہے میرے نزدیک، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک پڑھا لکھا شخص ہونے کی حیثیت سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا حل بھی جمہوریت ہی ہے. معاشرے کی اگر ٹریننگ نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ جمہوریت کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے، تو اس کو سمجھانے کا طریقہ بھی جمہوریت کے اندر ہی ہے. نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وائس چانسلرز کی اگر کوئی کمیٹی بن گئی ہے تو یہ وائلنس کو اور اس طرح کی قتل و غارت کو یا دنگے فساد کو روکنا اور اس کو روکنے میں، تجاویز اخذ کرنے میں، کیا وہ ایسی حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے یہ پروفیسر یہ حضرات؟ میرا تو خیال ہے، دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی نے سٹارٹ لیا ہے، تو قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ جو کام ہے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے صحیح. کہ وہاں پہ چیف جسٹس پاکستان جو نئے ابھی آئے ہیں قاضی صاحب، وہ بھی شریک تھے سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں، جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کام کو کرنا ہے. تو ایک کمیٹی بنی ہے، اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کمیٹی کیا کیا تجاویز سامنے لے کے آتی ہے، اور قائد اعظم یونیورسٹی کا یہ جو ماڈل ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے، مطلب مجھے امید تو ہے کہ وہ ماڈل کامیاب رہے گا. سر، اس کا مطلب ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ اس اسٹوڈنٹ یونین کی وہ چھلنی میں سے گزر کے دوبارہ سے تعلیمی اداروں کے اوپر قبضہ مافیا کا راج جو ہے وہ قائم ہو جائے. جی، میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جمہوری حق دینا چاہیے طالب علموں کو، وہ دیکھ بھال کے اپنے نمائندے مقرر کریں. اور یہ جو قبضہ مافیا یا قبضہ گروپ کی آپ نے بات کی ہے، اس کے لیے بڑے سخت قوانین بنانے کی ضرورت ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا جو ماڈل ہے وہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے. سر، پہلے ہمارے ملک میں کون سے قوانین کی پاسداری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں قوانین نافذ کر لیں گے آپ؟ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پنجاب یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی ہے، کتنے سالوں سے ایک طلبہ تنظیم جو ہے جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے شاید آپ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک طلبہ تنظیم کا ہولڈ ہے، اس کا قبضہ ہے، ہاسٹلوں میں ان کے کمرے ان کے زیر استعمال ہیں، اور انتظامیہ بے بس ہے، اس میں جرت نہیں ہے کہ ان سے خالی کروا سکیں. جی دیکھیں، میرا خیال ہے جو ایک طلبہ تنظیم کے قبضے والی خبر ہے نا، یہ خبر پرانی ہو گئی ہے. اس وقت ہماری یونیورسٹی میں طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، ایک سے زیادہ موجود ہیں. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آئین پاکستان طلبہ کو تنظیم بنانے سے نہیں روکتا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا قبضے والی، دیکھیں قبضہ نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے طالب علم اپنا کام کرتے ہیں، اپنے پروگرام کرواتے ہیں. ہماری یونیورسٹی ان کے ساتھ تعاون کرتی، قانونی ایکٹیویٹیز میں تعاون کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں کہیں وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، ہم قانون کے دائرے میں رہ کے ان کو احتجاج کا حق بھی دیتے ہیں. لیکن جہاں کہیں وہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، یونیورسٹی کی ڈسپلن کمیٹی ہے، یونیورسٹی کا ایک دوسرا سسٹم ہے پورا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ذیلی انتظامیہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. اگر کہیں محسوس کرتے ہیں وہ ادارے یا ہماری یونیورسٹی کہ قانون کو ہاتھ میں لیا جا رہا ہے، تو قانون، ملک کا قانون حرکت میں آتا ہے. میرے ساتھ جو ہے وہ پولیس ہے اور دوسری ایجنسیاں ہیں، دوسرے ادارے ہیں. اور میں یہاں پہ برملا کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس یونیورسٹی میں امن قائم رکھنے کے لیے ہر ادارے کا پورا تعاون حاصل ہے. اور الحمدللہ یہاں پہ دیکھیں، چھوٹی موٹی ٹینشن بچوں کے درمیان بعض وقت ہو جاتی ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ قانون ہاتھ میں نہ لیں. اور اگر کوئی قانون ہاتھ میں لیتا ہے، آپ ہمارا ریکارڈ دیکھ لیجئے، ہم نے ان کو یونیورسٹی سے خارج بھی کیا ہے، ان کے خلاف ہم نے دوسری کارروائی بھی کی ہے. اور بعض اوقات اگر زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو بچے جو ہیں وہ جیل میں بھی گئے ہیں. ان کے سر، آپ کی بات بجا ہے، لیکن بقول آپ کے کہ یونیورسٹی میں صرف ایک تنظیم نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں. لیکن اگر صرف ایک تنظیم ہے، اس کو اپنے ایونٹس کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اور کسی اور تنظیم کو نہیں ملتی،
تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا میسج ہے نا کہ آپ ٹلٹ لے رہے ہیں ایک گروپ کی طرف. یہ خبر پھر پرانی ہے. ساری تنظیموں کو وہ کسی نام پہ بنی ہے, صحیح, ساری تنظیموں کو یونیورسٹی میں اپنے ایونٹس کرنے کی پوری اجازت ہے. صرف اجازت نہیں ہے, ان کے ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ پورا تعاون کرتی ہے, ان کو جگہ دیتی ہے, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرتی ہے, اور دوسری تنظیموں کو اس بات سے روکتی ہے کہ ان کے پروگرام کو ڈسٹرب کریں. نہیں سر, آپ نے کہا جی وہ بھی خبر پرانی ہے, یہ بھی پرانی ہے. اب یہ خبر بھی پرانی ہے, پچھلے 6 سال سے پنجاب یونیورسٹی کی پہچان ہوا کرتا تھا یہاں کا کتاب میلہ, اور انہی طلبہ تنظیموں کی دھڑے بندی, گروہ بندی کی وجہ سے وہ 6 سال سے منعقد نہیں ہو پا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فائدے والی بات ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, کتاب میلے کی آپ نے بات چھڑی. کتاب میلہ بھی ایک طلبہ تنظیم جو تھی وہ منعقد کراتی تھی, وہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوتا تھا. صحیح. اور میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کتاب میلہ جو اس میں منعقد نہیں ہو سکا کئی سالوں سے, اس کی وجہ بھی طالب علم تنظیموں کی آپس میں مخالفت ہے. صحیح. کہ ایک تنظیم کرنا چاہتی ہے اور دوسری اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن چھوٹی سطح پہ ابھی بھی کتاب میلے ہوتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں گا کہ آج سے کچھ مہینے پہلے ایک کتاب میلہ جو لیول کا تو نہیں ہوا ہے جیسے مین کوریڈور میں ہوتا تھا, لیکن لاء کالج کے لان میں کتاب میلہ ہوا. وہ بھی ایک طلبہ تنظیم نے کرایا. اس وقت جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے انہوں نے خود وہاں وزٹ کیا, اس کو اپریشیٹ کیا. میں کہتا ہوں ہر وہ اچھی ایکٹیویٹی جو کوئی بھی تنظیم یہاں کرانا چاہے اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. تو پھر سر اگر یہ 2 گروپوں کی یا 2 طلبہ تنظیموں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے یہ سفر کر رہا ہے کتاب میلہ جو کہ روایت تھی پنجاب یونیورسٹی کی, تو آپ دونوں کو ٹیبل پہ بٹھا لیں اور ان کی دونوں کی شراکت داری سے اس کو منعقد کروا لیں, لیکن اس روایت کو مرنے تو نہ دیں. اسی کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹس یونین بحال ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, اور یونین میں کچھ طالب علم الیکشن جیت کے آتے ہیں, ان کے پاس یونیورسٹی کا نہ صرف یہ کہ مینڈیٹ ہوگا بلکہ یونیورسٹی کا فنڈ بھی ہوگا. صحیح. اور وہ جو بھی اس میں جیتتا ہے گروپ, وہ اپنی مرضی سے یونیورسٹی کے تعاون سے وہ تقاریب منعقد کرے گا, اور ان کے پاس پھر تقاریب منعقد کرنے کا ایک لائسنس ہوگا کہ جو کہ آفیشیلی ان کو دیا جائے. چلیں امید کرتے ہیں, ابھی تو انیشیٹ ہوا ہے نا سارا معاملہ, اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نیاز صاحب اس کو کیسے آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا سر, نگران حکومت ہے اور دوسری طرف الیکشن کی بھی بات چیت چل رہی ہے نا کہ جنرل الیکشن بھی قریب ہیں. اب ایک طرف آپ سمیت پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں میں نئی جو ریکروٹمنٹ ہے, نئی بھرتیاں ہیں, چاہے وہ ٹیچنگ سٹاف کی ہیں یا نان ٹیچنگ سٹاف کی ہیں, ان پہ بالکل پابندی لگا دی گئی ہے, جبکہ الیکشن ابھی بہت دور نظر آ رہے ہیں. یہ عموماً یہ پریکٹس ہوتی تھی کہ الیکشن جب قریب ہوتے تھے نا تو اس وقت ہوتا تھا کہ جی یہ کوئی سیاسی اثر و رسوخ پیدا کرنے کے لیے کوئی سیاسی بھرتیاں نہ ہو جائیں, لیکن اتنا عرصہ پہلے بھرتیاں لگنے سے آپ کے معاملات جو ہیں تدریسی اور انتظامی امور متاثر نہیں ہو رہے؟ جی بالکل ہو رہے ہیں, اور یہ متاثر ہونا کا جو عمل ہے یہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اگر ہمیں اس کی اجازت نہ دی گئی. اس کا تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جنوری میں پنجاب گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو پنجاب میں نگران حکومت قائم ہوئی. مئی میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے ایک لیٹر جو ہے لکھا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کی تمام یونیورسٹیوں میں بھرتی کی اجازت دے دی. اچھا. اور اس اجازت کے تحت ہم نے بھی سلیکشن بورڈز کیے, ہم نے سیٹیں ایڈورٹائز بھی کی, اور پنجاب کی دوسری یونیورسٹیوں نے بھی یہی عمل کیا. لیکن میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ہم نے جولائی میں جو ایک اشتہار دیا تھا, اور جولائی میں ابھی فیڈرل گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ اس کے بعد میں ختم ہوئی ہے, تو جولائی میں جو ہم نے اشتہار دیا تھا اور ہم نے اس میں اپلیکیشنز مانگنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا, تو اچانک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ پنجاب یونیورسٹی کا اشتہار جو ہے وہ اس کو واپس لیا جائے. اور اس کا نتیجہ کیا برا ہوا کہ پنجاب کی ساری یونیورسٹیوں کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے منع کر دیا. اور لیکن ایک بات جو خوش آئندہ وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھا ہے کہ اس طرح سے ہماری یونیورسٹیوں کا جو کام ہے وہ بڑی بری طرح متاثر ہوگا, اور آپ ہمیں دوبارہ سے اجازت دیں. تو میں یہ امید کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی, آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو آفیسرز ہیں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں خاص طور پر ٹیچنگ پوسٹ, میں نے ٹیچنگ پوسٹ ایڈورٹائز کی تھی, دوسری نہیں کی تھی. صحیح.
لیکن ہمارے پابندی تو پاس- سب کے ہمارے اوپر پاس- لگ گئی ہے نا. سب کے اوپر لگ گئی. تو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچنگ کا کام ہے، اور اگر ہم ٹیچر نہیں رکھ پائیں گے، ریٹائر تو لوگ ہوتے رہیں گے، اگر ہم رکھ نہیں پائیں گے، اور یونیورسٹی میں ایکسپینشن بھی ہے، نئے ڈپارٹمنٹس بھی بنے ہیں اور نئے جو ہیں وہ پروگرام بھی ہم نے شروع کیے ہیں، اگر ہم ٹیچر نہیں رکھ پائیں گے تو ہمارا کام بہت بری طرح سے متاثر ہوگا. تو جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے الیکشن کمیشن سے ریکویسٹ کی ہے، اس کے جواب دیکھیں، ملک میں الیکشن کب ہوتے ہیں وہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ہمارا وہ مسئلہ ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن جب بھی ہوں، یونیورسٹیز کی جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو ایگزیمپٹ کیا جائے اور ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم اپنا کام مکمل کر سکیں. اچھا سر، پی ایچ ڈی انہینس کرنے کا جو فارمولا آپ کی یونیورسٹی میں رائج ہے وہ دیگر یونیورسٹیوں میں اس طرح سے نہیں ہے. اچھا، پی ایچ ڈی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈیز پروڈیوس کرنا ابھی بھی ہماری اکیڈمیا کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت سارے پی ایچ ڈیز موجود ہیں جو کہ ہم کہیں بے روزگار ہیں، پھر رہے ہیں، تو یہ غلط نہ ہوگا. تو اتنی بڑی تعداد میں اتنی پروڈکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی دوسری فیلڈ کی طرف ہم سوئچ کیوں نہیں کروا رہے اپنی نہیں دیکھیں، ساری ہیومن PhD جو ہے نا، ریسورس کو؟ لوگوں نے نا پی ایچ ڈی کے بارے میں کچھ اوور ایسٹیمیشن کر لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایچ ڈی ہونے چاہیے ملک میں، اور بھی زیادہ ہونے چاہیے. یہ جو پی ایچ ڈی کو ہم جوڑتے ہیں نا روزگار کے ساتھ، یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. مثلا مثال کے طور پہ اگر ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے اور وہ اپنی کوالیفیکیشن کو پی ایچ ڈی تک لے جاتا ہے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہ پرائمری اسکول کا ٹیچر ہی رہتا ہے، تو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس نے ریسرچ کی ٹریننگ لی ہے، اس نے تھیسس لکھنے کا فن سیکھا ہے، اس نے اس تھیسس کو اس کا ڈیفینس کیا ہوگا کسی میٹنگ میں، اس نے پریزنٹیشن بنانی سیکھی ہوگی، اس نے کورس ورک میں اپنے فیلڈ کی زیادہ چیزیں پڑھ لی ہوں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو بھی شعبہ ہے، وہ جس سکیل میں بھی کام کر رہا ہے، ویسے تو بہت سارے پی ایچ ڈیز کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہماری حکومتوں کی طرف سے، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی طرف سے پی ایچ ڈی الاؤنس بھی ملتا ہے لوگوں کو. صحیح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس لیول کی جاب، جیسے یونیورسٹی کا پروفیسر بن جانا، وہ لیول کی جاب اگر کم بھی ہیں تو پی ایچ ڈی ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے. انڈیا میں پی ایچ ڈیز بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور کئی ممالک ہیں جہاں پی ایچ ڈی بہت بڑی تعداد میں ہیں. تو سب لوگ جو ہے نا وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر نہیں لگ گئے، نہ وہ کوئی ریسرچ سینٹر کے کوئی ڈائریکٹر بن گئے ہیں. لیکن پی ایچ ڈی ہونے سے نہ ہونے سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ پی ایچ ڈی ہوں، آپ کی اچھی ٹریننگ ہو، آپ اپنے فیلڈ میں کنٹریبیوٹ کریں، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پی ایچ ڈی کے اسکیل کے مطابق یا اس کے درجے کے مطابق وہ آپ جاب حاصل بھی کر لیتے ہیں. اور ایک اور بات میں یہاں کہوں گا کہ آپ صرف اپنے ملک کی بات نہ کریں نا، ایک گلوبل مارکیٹ ہے کہ آپ اگر اچھا ریسورس یا اچھی مین پاور کریٹ کر دیتے ہیں، جنریٹ کر دیتے ہیں، اور پاکستان میں اگر اس شعبے کی جابز کم بھی ہیں تو دنیا کھلی ہے. میں نے خود جاب کی ہے سعودی عرب میں، اور الحمدللہ بڑی عزت کے ساتھ میں وہاں یونیورسٹی میں پروفیسر تھا، اور بڑا اچھا ہمارے کام کو سمجھتے تھے. تو اگر ہم نے کام یہاں رہ کے سیکھا ہے، پی ایچ ڈی بھی کر لی ہے، دنیا کی مارکیٹ آپ کے سامنے اوپن ہے. آپ دنیا بھر میں جائیں اور روزگار بھی کمائیں، اپنے لیے بھی کمائیں، اور آپ زر مبادلہ پاکستان کو بھی بھیجیں. آپ گلوبل مارکیٹ کے لیے لوگوں کو تیار کریں. سر، بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود صاحب. آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے، اسپیسیفکلی یونیورسٹی کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. پروگرام درسگاہ سے اپنے میزبان راشد منظور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.